बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जो अब तक की अपडेट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं। आज के वीलॉग में इमरान खान की जो ताज़ा तरीन पैगामात हैं और बड़े सख्त पैगामात इमरान खान ने दिए, बड़ी खुलकर पॉलिसी वाज़ह की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाक फ़ौज के साथ, आर्मी चीफ़ के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से, मुस्तकबिल के लाए अमल समेत जो कुछ माजी में हुआ, कौन कौन से लोग तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते रहे, अंदरूनी जो मुलाकातें होती रहीं, बातें होती रहीं, उस सब की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान का जो इसमें सबसे अहम नुकाती एक नुक्ते का, एक लाइन का पैगाम था, वो आप समझिएगा। तहरीक इंसाफ में 5 मज़ीद लोग जो है वो सियासी कमेटी में शामिल हुए। फरदोस शमीम, अलीम आदिल शेख, आज़म सवाती, सलार खान काकड़ और कासिम खान सूरी। ये सिंध और बलोचिस्तान से भी मेंबरान को शामिल किया गया। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। बुशरा बीबी के हवाले से जो जुल्म और सितम की वजूहात है वो भी सामने आ गई। इद्दत निकाह और अलकादर ट्रस्ट केस के मामलात, सलमान सफदर के बाद आज सलमान अकरम राजा भी छा गए। इक़्तिसादी कमेटी में वजारत ख़जाना शदीद ख़तरे में। और कराची के अवाम, लोगों ने देखा नहीं, रात को खान के लिए निकली, कराची छा गया। रैलीज़ की तस्वीर देखें, वीडियोस देखें, वो क्यों नहीं इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई मुझे समझ नहीं आई। ईद के बाद भी इंशाल्लाह यही होना है। और इसी के साथ साथ जो सेनेट के टिकट पे तहरीक इंसाफ जो पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन का मामला है वो भी बात करेंगे। कैदियों को जेलों में रख कर ताकतवर दुश्मन ख़वातीन को, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को, बच्चों को बड़ा खुश है। और 6 जजेस का जो मामला है उसे दबाने के लिए ये जो पाउडर वाले ख़त आए, उस पर लोग इस मामले में डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। उसे आपने याद रखना होगा। इस वारदात को, इस मामले से तवज्जो नहीं हटानी। और शहरियार अफरीदी के कल बड़े अहम बयान आए और अब एक और आया कि पार्लियामान के निज़ाम को एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अदालती इस्लाहात पर जो इत्तेहाद है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खान की जो बड़ी अहम गुफ्तगू है उसकी मैं उन मामलात का तफसील से बताता हूँ। लेकिन उससे भी पहले, बल्कि आज से 571 साल पहले, यानी 1453, 24 मार्च का वाक़या, जो उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का 21 साल का बादशाह, जिसने तमाम उस वक्त के अमायदीन, वुज़रा को, दुनिया को, तमाम लोगों को, जो इस्तंबुल को फ़तह करना नामुमकिन, नाकाबिल तस्खीर, बहरी जहाज़ पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते, लोग नहीं पहुँच सकते, नामुमकिनात में से जो गोल्डन निहाल था वहाँ पे, उस पर एक बड़ी आहिनी जंजीर लगा कर, जिसमें मसाला डालकर वो समुंदर में आग लगा देते थे। जब ये 21 साल का बादशाह बना तो उस वक्त यूरोप में बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी कि कम उम्र नौजवान है, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत डुबो देगा। लेकिन अल्लाह की मदद हुई और सुल्तान ने नाकाबिल यकीन, नाकाबिल तस्खीर इस्तंबुल को फ़तह किया, मुसलमानों की हुकूमत कायम की। ये वाक़या बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि तारीख़ में नामुमकिनात को मुमकिनात करने वाले को सुल्तान और पाकिस्तान में इमरान खान कहते हैं। बहुत सी चीज़ें नामुमकिन नज़र आती हैं, नाकाबिल तस्खीर नज़र आती हैं। 76 साल बाद कोई ऐसे ही बैठा तारीख़ में पाकिस्तान का जिक्र कर रहा होगा, कहा होगा 2024 में नामुमकिनात थी कि एक 72 साल का ज़ख्मी, अपने जिसके रहनुमा भी छोड़ गए, पार्टी भी टूट गई, जेल में बैठा, लेकिन वो सबसे ताकतवर निकला और पूरा निज़ाम बदल गया। ये मौरख इंशाल्लाह तारीख़ लिखेगा। जिस तरह मैंने आज आपको सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का बताया, वो इस वक्त आपको पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान का जिक्र बताया करेगा। ये वो लड़ाई है जिसमें उस वक्त सुल्तान के साथ उसकी आवाम खड़ी थी, आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान की आवाम खड़ी है। और इंशाल्लाह अल्लाह इन पाक रातों की बरकत से, अल्लाह की रहमत से ये मुमकिन होगा। मैं आप खबरों पे बात करता हूँ आगे, जो इमरान खान ने वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का पूरा किरदार वाज़े किया, केसेस के मुतालिक तफसीलात भी बताई और पाक फ़ौज के बारे में पॉलिसी भी बताई। खान ने देखें, जो अभी सबसे पहले इफ्तार डिनर हुआ 11th कोर पेशावर में, उस पर बड़े वाज़े तौर पर जिक्र किया गया, इसमें कोई खान को एतराज़ नहीं है। पाक फ़ौज के साथ ताल्लुकात में कोई ऐसी लड़ाई नहीं, कोई ऐसा गलतफहमी नहीं, कोई ऐसे मामलात नहीं। बल्कि यहाँ तक इमरान खान ने कहा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई और तहरीक इंसाफ की वजह से कहा जाता था कि फ़ौज का इमेज ख़राब हो रहा है, जो कि घटिया और गलत बात है। फ़ौज का इमेज आसमान पर तहरीक इंसाफ के दौर में था। आपको याद होगा 2 साल पहले के आप मामलात उठा के देखें, जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के सहाफ़ी ताने देते थे, शहरियार अफरीदी समेत सबके बयानात दिखाते थे कि जी सेम पेज पर थे, जनरल बाजवा के मुतालिक बयानात भी शेयर करते हैं। लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह है कि इमरान खान अदारों का मुखालिफ नहीं है। वरना जब जनरल बाजवा साबित भी हो गया गद्दार है, मीर जाफ़र है, सारी वारदात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने बताया, और अब तो ख्वाजा आसिफ, सारे लोग भी खुल के कह रहे हैं, खान ने उस वक्त भी सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला, उसे समझाने के लिए कि इदारे को बचाने के लिए, कि ये ना लगे कि खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी ज़ात के हवाले से, जिस तरह नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को उठा के जनरल ज़िया भट्ट को लगाया था, खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। खान ने कमेटी बैठाकर उसे समझाया, शौकत तरीन को भेजा और ये कहा कि देखो अली जैदी, बल्कि अब वो शख्स भी सामने आ गया जिसके सारे राब्ते थे कि ये अदम एतमाद का मामला मत करो, मुल्क तबाह हो जाएगा।
لیکن چونکہ جنرل باجوہ ضد کے ہاتھوں انا کے ہاتھوں مجبور تھا، اس نے وہی کام کیا جو جنرل یحییٰ نے کیا، ایوب خان نے کیا، مشرف نے کیا، ضیاء الحق نے کیا، وہ سب اسی طرح گمنام آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ پاکستان کی قوم جو اذیتیں تکلیف برداشت کر رہی ہے، تحریک انصاف جو پاک فوج کا امیج بنا رہی تھی اسے غدار بنا دیا گیا، 9 مئی کے جھوٹے کیس بنا دیے، خان پر 200 کیس ڈال دیے، پوری پارٹی کا جو حشر کیا گیا، جو عوام نے پھر انہیں جواب دیا 8 فروری کو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں یہ معاملہ وہی ہے جو بنگلہ دیش میں 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے کیا۔ اس وقت اگر شیخ مجیب مان جاتا تو 90,000 فوجیوں کو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ یہی بات خان نے بھی کی۔ آج ایک ملک 2 ٹکڑوں میں نہ ہوتا، 30 لاکھ لوگوں کی شہادتیں اور معیشت کی اس وقت تباہی بربادی نہ ہوتی۔ ہم یہ لوگ بار بار بات کرتے ہیں کہ خان انا پرست ہے، اگر خان انا پرست ہوتا تو 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے ملاقات نہ کرتا حکومت گرنے کے بعد۔ تو خان نے کہا یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، میری ضد نہیں ہے، مجھے صرف قائل کر لو، پاکستان کیسے چلاؤ گے میں آج سائیڈ پہ ہو جاؤں۔ اور آج آپ دیکھ لیں خان کے بغیر حال کیا ہے۔ عارف علوی کے ذریعے جو پیغامات عمران خان نے موجودہ آرمی چیف کو بھی بھیجے کہ لندن پلان کے بارے میں سب پتہ ہے، یہ تقرری سے پہلے پیغامات بھیجے گئے۔ اور یاد رکھیں کہ خان کسی فرد واحد کا مخالف نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایجنڈا رکھتا ہے، وہ صرف پاکستان کی بات کرتا ہے حقیقی معنوں میں۔ ابھی ایک صحافی علی ممتاز صاحب ہیں، یہ علی ممتاز کا آپ کو یاد ہوگا، یہ 9 مئی کے 16 دن کے بعد زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کرنے گئے۔ اب یہ علی ممتاز کے الفاظ ہیں کہ عمران خان نے اسے کہا تھا کہ میں پاکستان کے بارے میں مکمل سنجیدہ ہوں، سنسیئر ہوں، ہر فیصلے پر تیار ہوں، لیکن یہ شخص ضیاء الحق جونیئر کا کردار ادا کرے گا۔ یہ صحافی علی ممتاز کی ٹویٹ ہے آج کی۔ عمران خان نے سارا معاملہ تفصیل سے عارف علوی کے ذریعے بتایا تھا، جس لندن پلان کا ذکر کرتے تھے، جس کی ہم 2 سال سے بات کرتے رہے۔ یہ محسن نقوی، چیف الیکشن کمشنر، نگران حکومتیں، ججز، ان سب کو ملا کے سٹیک ہولڈرز کو ایک پہلو خان کو اس کیس کا پتا تھا، ہم سب اس پہ بات کر چکے ہیں بارہا۔ یہ 1971 میں بھی چونکہ ہو چکا، پوری قوم نے دیکھا اور پھر اس کا انجام بھی دیکھا۔ عمران خان نے جو بڑی واضح بات کی کہ دیکھیں یہ سمجھتے کہ خان کو توڑ دیں گے، یہ جو بشرا بی بی اور مظالم ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیسز پہ کیسز اور سزاؤں پہ سزا، خان پر انہوں نے قاتلانہ حملے کیے۔ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس سے پہلے بھی 6 مرتبہ کوشش کی۔ خان کے ساتھ شیخ مجیب کی طرح ہر قسم کا اذیتناک سلوک یہ کر رہے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے اس کے چیزیں چوری، پاسپورٹ، چیک بک، بچوں کی تصاویر سمیت جو لوٹ مار کی، اس کے گھر پر قبضہ کیا، اسے گولیاں ماری، اسے عدت نکاح جیسے گھٹیا اور غلیظ کیس بنائے گئے۔ توشہ خانہ کے 1 کروڑ کے تحائف کو 3 ارب بنا کے اس کے سارے ساتھی بھی توڑ لیے، صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے، انا کی تسکین کے لیے۔ جیسے جنرل یحییٰ شیخ مجیب کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس کا مینڈیٹ نہیں مانتا تھا، اکثریت کو اصلیت کرا، آج اس نے ٹکڑے کروا دیے ملک کے۔ خان کے اعصاب شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، لیاقت علی خان، ان سب کو اکٹھا کریں تو اس سے زیادہ اس کے مضبوط اعصاب ہیں۔ یاد رکھیں یہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ جو آج جو خاص پیغام خان نے دیا کہ مزاحمت ہوگی، میں اپنی جان دینے تک تیار ہوں لیکن غلامی نہیں کروں گا، اور یہ واضح طور پر 1 لائن کا پیغام، اور یہ باقاعدہ طور پر عمران خان نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان انسان بناتا ہے، کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ یہ ساری سب جانتے ہیں۔ اب یہ جتنے مرضی غدار پارٹی میں شامل کر لیں، جتنے مرضی لوگ توڑ لیں، خان کو پتہ ہے ابھی بھی لوگ پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن اسے صرف ایک اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اور یہ دیکھیں ماضی میں جتنے لوگ انہوں نے شامل کیے پی ٹی آئی میں ہائی جیک کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی مضبوط ہوئی مزید۔ آج بھی دنیا بھر میں جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے بظاہر ہمدردی کر کے صفوں میں تباہی بربادی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو لوگ جانتے ہیں۔ اس کا حل بڑا آسان اور سادہ، احتجاج کی صورت میں جب عوام کے سامنے سڑکوں پہ آئیں گے سب کھل جائیں گے، معاملہ لمبا ہوتا جائے گا بلا شبہ۔ دیکھیں ان صفوں میں کالی بھیڑوں کو بے نقاب ضرور کریں، لیکن فوکس خان کی رہائی پر رکھیں، احتجاج پہ رکھیں، لائے عمل بنائیں، یکجا ہو کر اس پہ کام کریں۔ آج عدالتی کیسز میں دیکھ لیں آپ کے سامنے، بھاگ گیا خاور مانیکا بھی اور اس کا وکیل بھی۔ سلمان اکن واجہ نے آج عدت کا کیس ایسے دھویا جیسے سلمان صفدر نے سائفر کو دھویا۔ اس کیس میں رضوان عباسی پروسیکیوٹر جان بوجھ کر نہیں آیا، اس کی پھر تصویر سلمان اکن واجہ نے کھینچ کے جج کو دکھائی، کہتا ہے بیٹھا ہوں نہیں آتا جاؤ۔ بشرا بی بی کی سزا کو معطل کا یہ جو سماعت تھی 9 اپریل تک معطل ہوئی ہے، اس میں آج سول جج جو بیان قلم بند کروا رہا تھا اس وقت سول جج نے جو سزا دی تھی ماضی میں 23 نومبر تک، یہ 2 مہینے تک خاور مانیکا غائب رہا اور 25 نومبر کو واپس آیا۔ اس نے آگے 6 سال کے بعد اچانک جو درخواست دی میں چیلے پہ چلا گیا۔ آج تو بلکہ جج بھی ہنس رہا تھا چیلے کا سن کے، سب کو پتہ ہے چیلا کیا ہے۔ شاہ زیب خان زادہ کے انٹرویو کو جو نہیں دکھا رہے تھے اس کورٹ میں، آج یہ ریکارڈ بھی منگوانے کی بات ہوئی، اور خاور مانیکا کے وہ بیانات بھی دکھائے گئے جس میں وہ خود کہہ رہا تھا خان ایک نیک شخص ہے۔ سزا کی اپیل میں آج سورہ بقرہ کی آیات کا سپریم کورٹ میں جو عدت کے حوالے سے کیسز ہیں اس کا بھی ذکر ہوا، طلاق کے 48 دن پہ بشرا بی بی کے نکاح کا معاملہ، اور وہ جو تصاویر یہ پروسیکیوشن دکھاتی رہی وہ نکاح کے بعد کی تقریب کی بنیاد پر کیس بنائے گئے۔ خاور مانیکا عدالت میں آیا ہی اسی لیے نہیں تھا،
اور وکیل بھی غائب. دونوں کو شرم بھی آتی ہے, غیرت بھی, کیونکہ بغیرتی ہے نا, انہوں نے ضلالت اپنے منہ پر ملی ہوئی ہے. پتہ نہیں ہے رضوان عباسی صاحب اور یہ خاور منیکا جیسے لوگ کیسے اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوں گے, لیکن پیچھے مالکان بیٹھے ہوئے ظاہر ہے. بشرا بی بی صرف واحد کیس ہے, یہ سزا معطل ہو تو وہ رہا ہو جائیں گی انشاءاللہ. خان پر چونکہ دباؤ بڑھانا ہے, ظلم و ستم کا سلسلہ جاری کرنا. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں کہ بے نظیر بھٹو آصف زرداری سے جیل میں ملاقاتیں کرتی تھی, بلاول کی پیدائش جب ہوئی تھی تو یہ بے نظیر کے نکاح کو بھی حرام قرار دیتے تھے, عورت کی حکمرانی کو بھی نکاح حرام قرار دیتے. جیل میں بے نظیر کی ملاقاتوں کی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی تھیں, لیکن اس وقت کے لوگوں پر غیرت تھی, وہ سامنے نہیں لائے. آصف زرداری جیسا شخص اس پورے عمل سے گزر کے بھی آج ان کا ساتھی ہے. بلاول ان کا وکٹم ہو کے بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے, یہ افسوس ہے. بے نظیر بھٹو ان کی ساری واردات سمجھ گئی تھی آصف زرداری کے ذریعے. دیکھیں بے نظیر بھٹو کے اگر آپ دیکھیں ادوار تو وہی واردات جس طرح پتہ نہیں اکیڈمیوں میں پڑھایا جاتا ہے کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بے نظیر بھٹو کے 3 ادوار تھے, اسی کے زندگی کے 3 حصے کریں. پہلے دور میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی, بے نظیر نے لڑائی لڑی, اقتدار تک پہنچی, اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف نے حکومت چھینی. پھر دوسرا دور آیا اس کا, وہ آصف زرداری کے ذریعے حکومت میں واپس آئی اور اس وقت پھر انہوں نے لوٹ مار کی, کیونکہ انہیں پتہ زرداری کے جال میں پھنس چکی تھی, یہ سر میل وہ ساری وارداتیں ہوئیں. لیکن جب تیسرے دور میں بے نظیر بھٹو آئی تو اسے پتہ تھا 7 سال کی ایگزائل کے بعد کہ آصف زرداری کو نکالنا ہے سائیڈ پہ. اسے سائیڈ پہ کیا, لیکن زرداری نے جال بچھا کے بے نظیر کو ہٹا دیا راستے سے. یہ زرداری کی مکر و فریب اور ٹھگی کی سیاست شروع ہوئی. آج وہ کتابیں بے نظیر کی پڑھیں آپ, میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, میں حوالہ دوں گا اگلے ویلاگ میں آپ کو کسی اس میں. یہ سازشوں کا نتیجہ نکلتا کیا ہے, دیکھیں اس سے حاصل و وصول جو یہ وارداتیں کرتے ہیں چاہے 71 سے لے کے آج تک ملتا کیا ہے. خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشن کے بعد معیشت میں اس وقت خان کے ٹائم 12% مہنگائی تھی. پاکستان جنوبی ایشیا کا سستا ملک تھا. دنیا بھر کے سیاح ٹورسٹ پاکستان آ کے ویڈیوز بناتے تھے, آپ کو یاد ہوگی ساری پڑھی ہوئی انٹرنیٹ پہ, کہ سستا ترین ملک ہے, معیشت 6% ہے, ڈالر کنٹرول ہے, پیٹرول عوام کی پہنچ میں ہے, فورن ریمیٹنس پاکستانی اتنی بھیجتے تھے کہ IMF قرضے سے دگنی تھی. پاکستان دنیا کی 10 ابھرتی ہوئی معیشت پہ تھا, خوراک سے لے کے تعمیرات تک ہر شعبے میں بہتری تھی. دنیا کی یہ بڑی بڑی کمپنیاں سرمایہ کاری کرتی, گوگل, پے پیل, امیزون, یہ پاکستان آ چکے تھے. کریم, شیل, ریبوک, یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر تھے, موبائل کمپنیوں کے دفاتر, بزنس, ٹیکسٹائل, آٹو موبائل مینوفیکچرنگ, PIA جیسا ادارہ ٹھیک ہو رہا تھا, لنگر, پناہ کسان کارڈ, یہ سارے کورونا جیسی وبا میں 14,000 لوگوں گھروں میں ملتا تھا. رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ پتھر کے دور میں لے گئے. مہنگائی آج سرکاری سطح 30% ہے, لیکن غیر سرکاری 50 سے زیادہ ہے. معیشت کی گروتھ مائنس میں چلی گئی ہے. 10 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گی. قرضوں کے جال میں پاکستان کو ایسے پھنسایا کہ خود ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف کہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں انگوٹھے لگوا رہے ہیں, کہاں دستخط کروا رہے ہیں, کیا معاہدہ کیا جا رہا ہے, کیا شرائط ہے. IMF ہمیں قرضہ دے رہا ہے, ہمیں بس کہتے ہیں سائن کرو, ہم تسلیم کر رہے ہیں. کیونکہ پیچھے بیٹھا جو شخص ملک چلا رہا ہے وہ کہتا ہے بس دستخط کرو. یہ 300 لوگ ہیں ٹوٹل, ان کے تمام اثاثے خاندان ملک سے باہر. جس طرح جنرل باجوہ بیلجیم بھاگ گیا ہے, اس سے پہلے 180 لوگ آپ کو پتہ ہے $130 ملین پینشن کی مد میں آج بھی وصول کر رہے ہیں باہر بھاگے ہوئے. اسی طرح یہ بھی ملک سے بھاگ جائیں گے اور اجڑے ہوئے ملک کو وہاں بھی بیٹھ کے نچوڑتے رہیں گے. یہ ظلم و ستم پاکستان کی قوم کو عذاب سہنا پڑے گا, اس لیے پاکستان کی قوم کو اٹھنا ہوگا. ان کی اتنی بے حسی ہے, دیکھیں کہ اس حالت میں یہ وزیر اعظم ہاؤس میں گریڈ 1 سے 21 تک کے افسران کو 4 سے 5 تنخواہیں تحفے میں دے رہے ہیں. 10 کروڑ 20 لاکھ روپے انہوں نے دے دیے. اور عام پاکستانیوں جو عذاب کا شکار ہے, ایک طرف قانون اور انصاف کی جو طبعی بربادی ہے وہ ایک طرف. ابھی صرف ایک نیب کے قانون میں آپ کھلواڑ دیکھیں, صرف فواد چودھری کا معاملہ دیکھیں. 16 دسمبر کو نیب اسے گرفتار کرتا ہے, 26 فروری کو احتساب عدالت ضمانت مسترد کرتی ہے, اور 2 مہینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ضمانت اب منظور بھی کر رہی ہے اور آبزرویشن دے رہی ہے لکھ کے کہ نیب کے تو دائرہ اختیار میں ہی کیس نہیں تھا. 3.5-4 مہینے فواد چودھری جیل میں رہا, اس کا ذمہ دار کون؟ یہ تو ایک مثال ہے صرف. ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ ہے, اعجاز چیمہ ہے, آج بھی اعجاز چودھری ہیں, سارے لوگ جیلوں میں, عمر چیمہ سمیت. مخالفین سمجھ رہے ہیں عورتوں کو بزرگوں میں قید رکھ کے کچھ جنگ جیت گئے ہیں بہت بڑی. میں تو انہیں علماء پہ حیران جو ٹاک شوز میں دین کے فضائل بتاتے ہیں, مسائل بتاتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, مفتی حضرات. ایک چھوٹا سا سوال ہے, اور کبھی ان مفتی حضرات علماء اکرام سے کبھی خواتین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کبھی کوئی بیان سنا آپ نے؟ وہ کیا دین اسلام یہ نہیں سکھاتا بنیادی رکن کہ ظلم اور زیادتی پر آپ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ دیں؟ کتنے لوگ ہیں, یہ فلسطین کے معاملے پر کبھی نہیں کوئی ویڈیو پیغام آیا, کوئی نظر. ابھی وہ پبلک نیوز کا صحافی ہرمیت سنگھ, وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. یار اس کی عظمت کو سلام کریں, یقین کریں. میں اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت بھی کرتا ہوں, یقین کریں. اس کے بارے میں بات ابھی اس نے کہا جو کہ اسے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس شخص سے فلسطین کا معاملہ بھی حل کرو. یہ اللہ کے کام ہے, وہ چاہے تو آپ کو پتہ ہے وہ سوئی کے نکے سے ہاتھی گزار دے, تو وہ انشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی فلسطین کا معاملہ ختم کروائے گا, یہ سارے معاملات ٹھیک کروائے گا اسی سے.
ابھی اسی سے اس نے اعلان کیا کہ یہ بند کروں گا، غزہ میں آتی جاؤں. ان کو دیکھ کے مظالم یقین کریں عید شب رات کا دل ہی نہیں کرتا جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی دنیا میں ہو رہی. ادھر پاکستان میں لاکھ قدر مچی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے، لیکن ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ یہ حالات ٹھیک ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ کبھی رات ہمیشہ نہیں رہتی، صبح آتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.